अभी पढ़े बगैर अगर मैं ये पूछूं कि शुक्र का सजदा, इससे क्या मुराद है, जहन में क्या आता है? तो सबका लगभग यही जवाब होगा कि शुक्र किसी नेमत पर या किसी बुराई से बचने पर, किसी खुशी के मिलने पर कोई सजदा किया जाए, वो सजदे शुक्र। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जाए, मालिक हकीकी का। तो आज वही हम पढ़ेंगे। और ये समझ लीजिए कि चौथा शुक्र है सजदे सला, सजदे सह, सजदे तिलावा, सजदे शुक्र। युस्तहब्बु लिमन वरदत अलैहि निअमतन, लिमन वरदत अलैहि निअमतुन औ दुफिअत अन्हु निक़मतुन औ बुश्शिरा बिमा यसुर्रुहु अन यखिर्र साजिदा। मुस्तहब है लिमन वरदत अलैहि निअमतुन, उस शख्स के लिए जिसको कोई नेमत मिली हो, जिस पर वारिद हुई हो कोई नेमत, जिसके पास आई हो कोई नेमत। औ दुफिअत अन्हु निक़मा, या टाल दी गई हो जिससे कोई निक़मत। नेमत की जिद है निक़मत। नेमत भलाई और इनाम, और निक़मत सजा और ताज़ीर। तो वरदत अलैहि, लिमन वरदत अलैहि निअमतुन औ दुफिअत अन्हु निक़मतुन, खुशी का मकाम वो भी है कि कोई नेमत मिले, और खुशी का मकाम ये भी है कि कोई आफत टल जाए। औ दुफिअत अन्हु निक़मतुन, या उससे कोई जो है आफत टाल दी जाए। औ बुश्शिरा, या उसे बशारत दी जाए, बिमा यसुर्रुहु, ऐसी चीज की जो उसे खुश कर दे। सर्र यसुर्रु, सुरूर कहते हैं खुशी को, खुश होने। या ऐसी चीज की बशारत दी जाए जिससे उसे खुशी हो। अन यखिर साजिदन लिल्लाह, तो वो झुक जाए सजदा करते हुए अल्लाह के लिए, सजदे में चला जाए। जिसे कोई नेमत मिले, या जिससे कोई आफत टले, या जिसे कोई खुशखबरी मिले, मुस्तहब है उसके लिए कि अल्लाह के लिए सजदा करे, सजदे में चला जाए। इक्तिदाअम बिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करते हुए। युस्तहब पे तवज्जो रखना। हाँ, युस्तहब मुस्तहब है, वाजिब और जरूरी नहीं है। मुस्तहब है उसके लिए जिसे कोई नेमत मिले, जिसकी कोई आफत टले, जिसे कोई बशारत मिले, खुशखबरी मिले, कि अल्लाह पाक के लिए सजदे में चला जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए। इक्तिदाअम बिन नबी, नबी की इक्तिदा करते हुए, नबी की पैरवी करते हुए। मालूम यह हुआ कि अल्लाह के रसूल ऐसा करते थे। वला युश्तरतु फीहा इस्तिक़बालुल क़िबला, और इस सजदे में क़िबले का इस्तिक़बाल करना जरूरी नहीं है। क़िबले की या इस्तिक़बाले क़िबले की इसमें शर्त नहीं है। जिधर चेहरा है उधर आदमी सजदे में चला जाए, जमीन पर अपने सातों आज़ा रख दे। क़िबले का इस्तिक़बाल जरूरी नहीं है, इस्तिक़बाल क़िबला शर्त नहीं है सलात की तरह। वलाकिन इन इस्तक़बलहा फहुवा अफजल, लेकिन अगर क़िबले की तरफ चेहरा हो तो ये ज्यादा बेहतर और अफजल है। सजदे शुक्र के लिए इस्तक़बाल क़िबला अगर हो तो ये बेहतर है, लेकिन ये शर्त नहीं है नमाज की तरह। वक़द काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलुहु, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे इसे। दलील क्या है? अन अबी बकरा, अबू बकरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کان اذا اتاہ امر یسرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی معاملہ خوش کر دینے والا آتا تھا، او یسر بہ، یا جس سے آپ کو خوشی ہوتی تھی، اگر کوئی ایسی خبر یا کوئی معاملہ ملتا، کوئی خوش کن خبر ملتی، کوئی اچھا معاملہ جب آپ کے سامنے پیش ہوتا، تو خر ساجدہ، آپ چلے جاتے تھے سجدے میں، جھک جاتے تھے سجدے کی حالت میں، یعنی سجدے میں چلے جاتے تھے، شکر للہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اور یہ روایت ابو داود اور ترمذی ابن ماجہ کی ہے، اور ترمذی رحمہ اللہ نے اسے کہا ہے حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه وحسنہ الالبانی، امام البانی نے اسے حسن قرار دیا اس حدیث کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سمجھ میں آ گیا۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ جب نبی کو کوئی ایسا معاملہ، نبی کے پاس کوئی ایسی بات یا ایسا معاملہ آتا تھا جس سے آپ کو خوشی ہوتی تھی، تو آپ سجدے میں چلے جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے لیے۔ وَقَذَا فَعَلَهُ الصَّحَابَةُ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ایسے ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کیا ہے۔ تو جب نبی نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، تو اب یہ ظاہر ہے مشروع ہے، مستحب ہے، افضل ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ حکم هذا السجود حکم سجود تلاوہ، اور اس سجدے کا حکم سجدے تلاوت کے حکم کی طرح ہے۔ وَكَذَا صِفَتُهُ وَكَيْفِيَتُهُ، اور ایسے ہی ویسی صفت اس کی بھی ہے جیسے اس کی تھی سجدے تلاوت کی، اور وہی کیفیت اس کی بھی ہے۔ سجدہ تلاوت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مشروع ہے اور مسنون ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں سجدہ شکر بھی اس کا حکم وہی ہے جو سجدہ تلاوت کا ہے، واجب نہیں ہے بلکہ مستحب اور بہتر ہے، مسنون ہے۔ صفت بھی اس کی وہی ہے جو صفت اس کی تھی، یعنی کتنے سجدے کرتے تھے، ایک سجدہ اس میں تھا، اللہ اکبر کہہ کے جاتے تھے، سجدے میں سبحان ربی الاعلی یا اس کے علاوہ جو دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھتے تھے۔ کیفیت بھی اس کی وہی ہے، صفت اور کیفیت وہی ہے جو سجدے تلاوت کی ہے۔ اچھا، تو اب گویا کہ سجدے شکر آسان ہے، واضح ہو گیا۔ سجدے شکر مسنون ہے، اور اس میں استقبال قبلہ کی شرط نہیں ہے، بلکہ طاہر ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں کہ آدمی پاک صاف ہی ہو، اور اس کا حال سجدے تلاوت کے جیسے ہے، کیفیت اور صفت بھی وہی ہے۔ ایک سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، تو یہ جو ہے وہی کیفیت یہاں بھی ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں الباب السابع، یہ نصاب میں شامل نہیں ہے، 3 صفحات اور پلٹیے اور چلیے الباب الثامن کی طرف، 6 باب سے 8ویں باب کی طرف۔ امامت کے بارے میں، نماز میں امامت کرنے کے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ معلومات ہمیں ملیں گی۔ امامت کرنا، نماز کی امامت، اس کے کچھ مسائل ہیں، اور وہ مسائل انشاءاللہ ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں۔ المقصود بالامامہ، امامت سے کیا مراد ہے، کیا مقصود ہے؟ امامت کرنا، جیسے نمازیوں کی امامت ہوتی ہے مسجدوں میں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ارتباط صلاۃ المؤتم بامامہ، مقتدی کی نماز کا اپنے امام کی نماز سے مرتبط ہونا۔ مقتدی مصلی جو نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اپنی نماز کو امام کی نماز سے مرتبط کر دیتے ہیں،
امام سے اگر خطا ہوتی ہے تو یہ بھی سجدہ سہو کرتے ہیں۔ امام کی اگر نماز درست ہے تو ان کی بھی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر امام نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، کوئی سہو نہیں ہوا ہے، مقتدی سے بھلے ہی کوئی سہو ہو جائے، تو اب مقتدی کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے۔ نماز امام کے مرتبط ہو گئی ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اب اگر امام سے کوئی چوک ہوئی ہے، بھلے مقتدی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ اس کی نماز اس کی نماز سے مرتبط ہو گئی ہے، اب امام سے اگر کوئی چوک ہوئی ہے اور وہ سجدہ سہو کرتا ہے تو مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا ہے۔ ارتباط صلاۃ اپنے امام کے ساتھ، مقتدی کی نماز کا مرتبط ہونا، جڑ جانا امام کی نماز سے، یہی مقصود ہے امامت سے، یہی مراد ہے۔ تو اب مراد سمجھ میں آ گیا، مقتدی کی نماز کا امام کی نماز سے مرتبط ہونا۔ پہلا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ من احق بالامامہ، امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ احق، یہ اس میں تفضیل ہے، افعال التفضیل۔ احق زیادہ حقدار، اکبر زیادہ بڑا، ویسے ہی احق ہے زیادہ حقدار کون ہے؟ امامت تو کوئی بھی کرا دے گا، اگر عقیدہ اچھا ہے، قرآن یاد ہے اور واجبات ارکان ادا کرنے کی صلاحیت ہے تو صاحب ایمان کوئی بھی امامت کرا دے گا۔ لیکن یہاں چلنے والی بات نہیں ہے، یہاں زیادہ حق رکھنے والی بات ہے کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے، زیادہ مستحق کون ہے۔ اگر چننا پڑے تو کیسے ہم چنیں گے، اور اگر چننے کا آپشن نہ ہو تو جو بھی پڑھائے گا پڑھ لیں گے، لیکن جب چننا ہو اپنا امام تو کیسے چنیں گے، کیا دیکھیں گے، معیار کیا ہوگا؟ بین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الحق بالامامۃ والاولی بها فی قوله، نبی نے بیان کیا ہے، بین النبی، نبی نے بیان کیا ہے، الحق بالامامہ، اس کو جو زیادہ حق رکھتا ہے امامت کا، والاولی بها، اور امامت کا حقدار ہے، امامت کا مستحق ہے۔ اپنے اس قول میں، اپنے اس فرمان میں کیسے بیان کیا ہے؟ یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت کرے گا ان میں جو زیادہ اچھا پڑھنے والا ہے اللہ کی کتاب کو، اقرأ، جو زیادہ بہتر پڑھ رہا ہو، زیادہ اچھی تلاوت کر رہا ہو، آواز میں حلاوت ہو اور ترتیل ہو، واضح انداز میں پڑھتا ہو، قرآن پاک کا بڑا قاری ہو، تو اسی کو زیادہ حق ہے امامت کرنے کا۔ اگر بڑا قاری ہے، قرآن کو بہتر ڈھنگ سے پڑھنے والا ہے، تو وہ امامت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، لیکن اگر دونوں قاری برابر برابر ہوں، اگر دونوں کا معیار ایک جیسا ہو، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو دیکھیں گے کہ اس میں سنت کا جانکار کون ہے زیادہ، تو ان میں جو سنت کا زیادہ جانکار ہوگا اسے آگے بڑھائیں گے، اسے چنیں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ بڑا قاری کون ہے، اور اگر دونوں قرأت میں برابر برابر ہیں تو دیکھیں گے کہ بڑا عالم سنت کا کون ہے۔ تو جو سنت کو، حدیثوں کو زیادہ جاننے والا ہے، بڑا عالم ہے، تو اسے بڑھائیں گے۔ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اور اگر اس معیار پہ بھی دونوں برابر ہوں، اس لیول پر بھی دونوں برابر ہوں، سنت کی جانکاری میں برابر ہوں، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، تو ان میں جس نے پہلے ہجرت کی ہے اسے مقدم کریں گے۔
فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اگر ہجرت میں بھی برابر ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، تو اسلام لانے میں کون پہلا ہے اس سے مقدم کریں گے. تو ان میں جو زیادہ مقدم ہے اسلام کے اعتبار سے، سلمن یعنی اسلامن، اسلام لانے میں جو جس نے پہل کی ہو اسے آگے بڑھائیں گے، بڑے قاری کو آگے لائیں گے. اگر دو تین قاری ایک جیسے ہوں تو پھر ان میں عالم دیکھیں گے کہ بڑا کون ہے سنت کا. اگر اس میں بھی برابری ہو تو پھر یہ دیکھیں گے کہ ہجرت کرنے میں پہل کون کس نے کیا ہے، اور اگر اس میں بھی برابر ہیں تو دیکھیں گے اسلام لانے میں پہل کس نے کیا. فَأَوْلَى النَّاسِ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ يَكُونُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي. حدیث کے بعد اب تشریح میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں زیادہ بہتر وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ، اور امامت کا زیادہ حقدار، یکون علی النحو التالی، درج ذیل اعتبار سے ہوگا. لوگوں میں زیادہ مستحق امامت کا مندرجہ ذیل لحاظ سے ہوگا. پہلا نمبر کیا ہے؟ اجودہم قراءتن، جو ان میں سب سے بہترین قراءت کرتا ہو، جو ان میں سب سے اچھا ہو قراءت کے لحاظ سے، جو سب سے بڑا قاری ہو. وَهُوَ الَّذِي يُتْقِنُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، اور وہ وہی ہے جو قرآن کی قرأت کو مہارت سے پڑھتا ہو. اتقن یتقن، اتقان کا مطلب پختگی کے ساتھ، جو قرآن کی تلاوت پختگی کے ساتھ کر لے جاتا ہو، پوری مہارت سے قرآن پڑھ لے جاتا ہو. وَيَأْتِي بِهَا عَلَىٰ أَكْمَلِ وَجْهٍ، اور اسے اکمل وجہ کے مطابق انجام دیتا ہو. وَيَأْتِي بِهَا، قرأت کو انجام دے رہا ہو، عَلَىٰ أَكْمَلِ وَجْهٍ، مکمل طور پر. العالم بفقہ الصلاۃ، اور فقہ صلاۃ کا کم سے کم عالم ہو، نماز کے بارے میں کم سے کم اتنی جانکاری ہو اسے کہ رکن کیا ہے، نماز کے شروط کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے سنن کیا ہیں. تو یہ ہے فقہ صلاح، نماز کی جانکاری ہو. العالم بفقہ الصلاح. فَإِذِ اجْتَمَعَ مَنْ هُوَ أَجْوَدُ قِرَاءَةً وَمَنْ هُوَ أَقَلُّ قِرَاءَةً مِّنْهُ، اور اگر جمع ہو جائیں من ہوا اجود قراءہ، وہ جو زیادہ بہتر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ومن ہوا اقل قراءۃ من، اور ایک دوسرا آ جائے جو اس سے کمتر قرأت کا حامل ہو، یعنی اتنی بہترین قرأت اس کی نہ ہو، لیکن افقہ ہو، وہ صلاۃ کے بارے میں زیادہ جانکاری اس سے رکھتا ہو پہلے والے قاری سے. یعنی ایک آدمی ہے بہت بڑا قاری ہے، ایک آدمی ہے اتنا بڑا قاری نہیں ہے، لیکن پہلے بڑے قاری سے زیادہ جانتا ہے نماز کے بارے میں، افقہ ہے، اسے صلاۃ کی فقہ معلوم ہے، اس کی جانکاری اسے ہے. تو قدم القاری الافقہ علی الاقرأ غیر الفقیہ، تو اس قاری کو مقدم کریں گے، الافقہ علی الاقرأ غیر الفقیہ، اس قاری پر مقدم کریں گے جو قرات پر زیادہ مہارت رکھتا ہے، لیکن فقیہ نہیں ہے، نماز کی باریکیاں جانتا نہیں ہے، لیکن قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے. تو اسے آگے نہیں بڑھائیں گے، بلکہ اس قاری کو آگے لائیں گے جو نماز کی فقہ جانتا ہے، نماز کے احکام جانتا ہے، بھلے اتنا بڑا قاری نہیں ہے. کیوں؟ فالحاجۃ الی الفقہ فی الصلاۃ واحکامها اشد من الحاجہ الی اجادۃ القراءہ، اس لیے کہ نماز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا اور اس کے احکام کو سمجھنا
یہ زیادہ ضروری ہے قرآن کو بہتر پڑھنے کے مقابلے میں۔ بڑا قاری ہونے سے زیادہ ضروری ہے کہ بڑا عالم ہو نماز کا، نماز کی فقہ کو زیادہ سمجھنے والا ہو، اس کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت بڑے قاری کے۔ زیادہ ضرورت ہے کہ نماز کو اچھی طرح سے جانتا ہو، اس کی باریکیاں، ورنہ امامت کرائے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی چیز چھوٹنے پر سجدے سہو کریں گے اور کون سی چیز چھوٹے گی تب اسے دہرائیں گے، تو اس کا بہت اچھا پڑھنا کام نہیں آئے گا، بھلے قرأت ذرا مدھم ہو لیکن یہ سارے احکام وہ جانتا ہو، اس لیے کہ امام ہے اور انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطی میں کیسے کیا کرے گا وہ جاننا ضروری ہے۔ تو پہلے نقطے میں سمجھ میں آیا کہ جو اچھا قاری ہو اسے مقدم کریں گے، لیکن اگر ایک اچھا قاری آ جائے اور ایک اس سے ذرا کمتر درجے کا قاری ہو لیکن نماز کی فقہ اور اس کے احکام اس سے زیادہ جانتا ہو، تو ہم اس جانکار عالم کو مقدم کریں گے، اس بڑے قاری کو نہیں، اس لیے کہ نماز کے احکام کا جاننا زیادہ ضروری ہے بنسبت بہترین قرأت کے۔ قرأت ذرا مدھم بھی ہوگی تو کام چل جائے گا، لیکن نماز کے احکام کا نہ جاننے سے کام نہیں چلے گا۔ اچھا، تو یہ پہلی بات ہو گئی، پہلا معیار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھیں گے کرسٹیان؟ دیکھیں گے ثم الافقہ الاعلم بالسنہ، پھر دیکھیں گے کہ سنت کی جانکاری کس کے پاس زیادہ ہے۔ الافقہ الاعلم بالسنہ، الاعلم بالسنہ کو پھر مقدم کریں گے۔ اقرأ علی القراءہ پہلے اس کو، پھر اس کے بعد جو ہے اعلم بالسنہ یعنی سنت کا جاننے والا عالم، جو سنت کو زیادہ جانتا ہو، چاہے نماز سے متعلق کوئی بات ہو یا حج اور زکوٰۃ سے متعلق کوئی بات ہو۔ اگر مقتدیوں کو کوئی دقت آتی ہے تو اپنے امام سے رجوع کرتے ہیں، اپنے امام سے سوال کرتے ہیں۔ فَإِذِ اجْتَمَعَ إِمَامَانِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الْقِرَاءَةِ، اگر دونوں امام برابر ہو جائیں قرأت میں لیکن ان میں سے ایک افقہ ہو اور عالم بالسنہ ہو، قدم الافقہ، تو پھر جو زیادہ جانکار ہے اسے مقدم کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر قرأت میں دونوں برابر ہیں، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو ان میں جو سنت کا زیادہ جانکار ہے اس کو لیں گے۔ تو اب یہاں اعلم بالسنہ، افقہ بالسنہ کو مقدم کیا گیا۔ 3 ثم الاقدم والاسبق ہجرتا من بلاد الکفر الى بلاد الاسلام، دیکھیں گے کہ زیادہ پرانا کون ہے اور زیادہ سابق کون ہے ہجرت کے اعتبار سے بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف، یعنی بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف ہجرت کرنے میں پرانا کون ہے یہ دیکھیں گے۔ مکے سے مدینہ پہلے کون آیا ہے اس کا لحاظ رکھیں گے۔ اذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء، جب وہ قرات اور سنت کے جاننے میں دونوں برابر ہوں تب۔ چوتھی چیز دیکھیں گے ثم الاقدم اسلاما، اسلام میں پرانا کون ہے؟ اذا كانوا في الهجرة سواء، جب ہجرت میں دونوں برابر ہوں تو پھر یہ دیکھیں گے۔ احمد کہاں؟ اور اگر کہتے ہیں کہ ہجرت میں بھی برابر ہوں تو پھر ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ اسلام پہلے کون لایا ہے۔
پانچویں چیز یا پانچواں معیار کیا ہے؟ ثم الاکبر سنا، پھر یہ دیکھیں گے کہ عمر میں زیادہ بڑا کون ہے۔ اذا استویا فی الامور الماضیہ کلھا، جب پہلے تمام معاملات میں، تمام امور میں دونوں برابر ہوں تب۔ قدم الاکبر سنا، تو جس کی عمر زیادہ ہوگی اسے مقدم کریں گے، جو زیادہ بوڑھا ہوگا اسے لائیں گے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الماضی، جو ابھی حدیث گزری ہے اس میں نبی کے فرمان کی وجہ سے، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اگر ہجرت کرنے میں دونوں برابر ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، تو ان میں جو زیادہ مقدم ہے اسلام لانے میں، اور ایک دوسری روایت میں ہے سلمہ کی جگہ سنن ہے، عمر میں جو زیادہ بڑا ہوگا اسے لائیں گے۔ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے اس فرمان کی وجہ سے بھی کہ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُهُمْ، چاہیے کہ تمہاری امامت کرے تم میں جو زیادہ بڑا ہو عمر کے اعتبار سے، تو جس کی عمر زیادہ ہو اسے امامت کرنا چاہیے، اگر علم اور ہجرت اور اسلام لانے میں سب برابر ہیں تب، ورنہ بھلے کوئی چھوٹا ہے، اگر اچھا اور بہترین قاری ہے تو اسے آگے بڑھائیں گے، بھلے کسی کی عمر کم ہے لیکن اگر وہ بڑا عالم ہے اور نماز کے احکام جانتا ہے اچھے سے، سنت کے بارے میں جانکاری ہے، تو اسے مقدم کریں گے۔ ایک اور چیز ہے فَإِذِ اسْتَوَيَا فِي جَمِيعِ مَا سَبَقَ قُرِئَ بَيْنَهُمَا، اگر ان تمام میں برابری ہو جائے تو پھر قرعہ اندازی کریں گے۔ فَمَنْ غَلَبَ فِي الْقِرَاءَةِ قُدِّمَ، تو قرعے میں جو غالب آ جائے گا وہی مقدم کیا جائے گا، جس کا نام نکل آئے گا وہ آگے بڑھے گا۔ وَصَاحِبُ الْبَيْتِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ ضَيْفِهِ، اور گھر کا مالک یہ زیادہ حق رکھتا ہے امامت کرنے کا اپنے مہمان کے مقابلے میں۔ اگر گھر میں نماز پڑھنا ہو تو جو گھر کا مالک ہے وہ زیادہ مقدم ہوگا، مہمان امامت نہیں کرائے گا بلکہ صاحب بیت امامت کرائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ لا یؤمن الرجل الرجل فی اہلہ ولا فی سلطانہ، کہ آدمی امامت نہیں کرائے گا آدمی کی اس کے گھر میں اور نہ ہی اس کی سلطنت میں۔ آدمی اگر کسی کے گھر مہمان بن کے گیا ہے تو خود نہ امامت کرے، ہاں اگر اس کا میزبان نہیں جانتا ہے، وہ عالم نہیں ہے، نماز وغیرہ کے بارے میں علم نہیں ہے، سنت کی جانکاری نہیں ہے، تو پھر کرا سکتا ہے۔ اچھا، وَقَدَا السُّلْطَانُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِهِ، اور ایسے ہی سلطان حاکم یہ زیادہ حق رکھتا ہے امامت کا دوسروں کے مقابلے میں۔ اور سلطان کون ہے؟ امام اعظم، لعموم الحدیث الماضی قبل قلیل، ابھی جو گزری ہے تھوڑی دیر پہلے اس حدیث کے عموم کی وجہ سے، کیونکہ اس میں ہے وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم میں جو زیادہ بڑا ہو، تو اب سلطان تو سب سے بڑا ہے، حاکم سب سے بڑا ہے، اسی کو امامت کرنی چاہیے۔ وَكَذَلِكَ امام المسجد الراتب الاولا من غیرہ، ایسے ہی وہ مسجد کا وہ امام جو راتب لے رہا ہے، یعنی جو منظم طور پر جو نظام کے تحت وہاں کا امام متعین ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اگر کسی مسجد میں گئے ہیں بھلے بڑے ہیں، لیکن اگر وہاں کا امام ہے متعین، تنخواہ لے رہا ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہے امامت کا۔ الا من السلطان، مگر سلطان اگر آ گیا حاکم ہے تو اس کی بات الگ ہے۔ حتی وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَقْرَأَ مِنْهُ وَأَعْلَمَ، یہاں تک کہ اگرچہ جو سلطان نہیں ہے وہ بھلے زیادہ بڑا قاری ہے، بھلے بہت بڑا عالم ہے، لیکن پھر بھی سلطان ہی امامت کرے گا، لعموم قولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے عموم کی وجہ سے کہ لا یؤمن الرجل الرجل فی اہلہ ولا فی سلطانہ، کوئی آدمی کسی آدمی کی اس کے گھر میں امامت نہ کرائے،
اور نہ ہی اس کی سلطنت میں۔ تو یہاں گویا کہ 5 معیار بیان کیے گئے ہیں، کون امامت کا زیادہ حق رکھتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پہلی چیز جو ہم نے جانا وہ یہ کہ سب سے بڑا جو قاری ہوگا وہ امامت کرے گا، پھر جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو اس کا رتبہ ہے، پھر جو ہجرت کرنے میں پرانا ہے اس کا درجہ ہے، پھر جو اسلام لانے میں قدیم ہے اس کی باری ہے، پھر جو عمر کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے اس کا مقام ہے، اور گھر کا مالک وہ زیادہ حق رکھتا ہے گھر میں امامت کرنے کے بنسبت میزبان کے۔ ایسے ہی حاکم اور سلطان کو زیادہ حق ہے امامت کرنے کا، بھلے ہی اس کے سامنے کوئی بڑا قاری یا بڑا عالم آ گیا ہو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن الرجل الرجل فی اہلہ ولا فی سلطانہ۔ جی، اب کوئی سوال ہو؟ درس پورا ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ کس کی امامت حرام ہے وہ ہم اگلی گھنٹی میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کوئی سوال ہو تو سوال پوچھ